बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और इत्तेहादियों की जंग का आज 12वां दिन है। एक तो इस वीडियो में ये बात करेंगे कि करंट सिचुएशन मैदान जंग की इस वक्त क्या है। दूसरा, नकवी साहब, इस वक्त इस जंग के आउटकम के हवाले से बहुत बात हो रही है कि 12 दिन में किसका पलड़ा भारी रहा। अब आप ये बताएं कि इस वक्त जंग किस तरह शेप अप हो रही है। देखिए, मेरा ख्याल है कि वैसे तो कोई भी जंग हो दुनिया में वो मामूली नहीं होती, वो गैर मामूली वाकया होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल स्टोरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कुदरती आफत का, सैलाब का आना, जलजले का आना, खुदा ना खास्ता किसी जहाज के क्रैश कर जाना, इसी तरीके से जंग जो है वो हमेशा एक इंटरनेशनल स्टोरी होती है। सही। एक गैर मामूली वाकया होता है। लेकिन ये जंग जो है ना, ये अपनी नौइयत के एतबार से इतनी मुनफरिद है क्योंकि इस जंग ने इस दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना है। सही। इस जंग ने मशरिक और मगरिब के दरमियान जो ताकत की टग ऑफ वॉर है उसको डिसाइड करना है। इस जंग ने ये डिसाइड करना है कि अमेरिका सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको बरकरार रख पाएगा या अमेरिकी इजारादारी, अमेरिकी असर रसूख के अंजाम का आगाज हो गया। सही। और आज 12 दिन का जो खुलासा है उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप तसव्वुराती आंख से देखें तो इस वक्त क्रेमलिन में और ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में फतह के कहके हैं। सही। क्योंकि ये जंग एक इंटरकनेक्टेड जंग है और इस वक्त खतरा पैदा हो गया है, खदशा कि इस नक्शे को तब्दील करने के लिए मुसाद एक बड़े अरब मुल्क के रहनुमा को निशाना बना सकता है। सही। कुछ जाहिर है कि खुफिया तफसीलात सामने आई होंगी ना। मोहम्मद बिन सलमान रिमोटली जो काबीना का इजलास ऑनलाइन चेयर कर रहे हैं और गायब नजर आते हैं बहुत सारे रहनुमा, उनको भी अंदाजा है। सही। तो अभी जरा हम इसमें जाहिर है कि ये भी देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन इंटरकनेक्टेड कैसे। सबसे पहले तो अमेरिका कहता है कि हर तेल का बैरल जो रूस फरोख्त करता है वो रूस की फौजी ताकत में इजाफे का सबब बनता है, उससे वो असलहा बनाते हैं, उससे वो जंग करते हैं। सही। उस पैसे को वो इस्तेमाल करते हैं, यूक्रेन में इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उनका कानून है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। बिल्कुल सही। काटसा की पाबंदियां वो लगाते हैं। यानी इस 12 दिन की जंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये मजबूर कर दिया कि वो रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दे इंडिया को, जी, वही इंडिया जिसके ऊपर वो टैरिफ लगा रहा था ये कह के कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे। और अब आप देखेंगे कि रिलायंस जामनगर, उनकी ऑयल रिफाइनरीज में रूसी तेल आकर रिफाइन होगा और अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस रूसी तेल के खरीदार होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट खबर है, आप एबीसी न्यूज उठाएं, सीएनबीसी उठाएं, वॉल स्ट्रीट जर्नल उठाएं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जितने मर्जी दावे कर ले, आप दुनिया का अपनी जो जिसे कहते हैं ना आपका मिलिट्री एंड नेवल मसल, जी, डॉलर, वो आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में प्राइड लेते हैं, आप गुरूर करते हैं, आप तकब्बुर करते हैं कि हमारे जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी के है ही नहीं। सही। निमिट्स क्लास के यूएसएस निमिट्स भेजा था, उसकी जगह अब्राहम लिंकन आपने भेज दिया। जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद है। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर किधर गया भाई? उस एयरक्राफ्ट कैरियर ने इस जंग के दौरान 120 तैयारों के साथ, पता नहीं कितने दर्जन F-35 तैयारों के साथ, उसने आबनाए हुर्मुज की रखवाली करनी थी। सही। रखवाला 1000 किलोमीटर दूर भगा दिया ईरान ने। और आज की सबसे जो सिग्निफिकेंट खबर आई है ना जी, वो मैदान जंग में एक तो लाइव सिचुएशन चल रही है ना, उसने हमला कर दिया, 37वीं वेव, 38वीं वेव, 39वीं वेव लहर जो है वो मिसाइल हमलों की। इसराइल ने पाबंदी लगा दी, हमारी स्काई लाइन जो है वो लाइव नहीं दिखा सकते, हमलों को कवर नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट पे पाबंदियां लगा दी। ये सब कुछ अपनी तरफ, उस पर हम आगे चल कर आते हैं। लेकिन वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज से ना सिर्फ ये कि चीन को 11 मिलियन बैरल तेल इन 12 दिनों में एक्सपोर्ट किया गया है। जी, इसी आबनाए हुर्मुज से जिसका दरवाजा ईरान जहाज 3 ऑयल टैंकर्स को हिट किया ईरान ने दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई का किल स्विच दबा दिया। सही। किल द सप्लाई, एब्सोल्युटली, किल द लाइट।
اور پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی. اب آپ سوچیں, ایک طرف ماسکو میں کیا کہے ہیں کہ ہماری ٹریڈ کے اوپر پابندیاں, ہمارے تیل بیچنے پر پابندیاں, ہمارے گیس بیچنے پہ پابندیاں لگانے والا ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنوں کے بل آ کر اپنا جو گیلن ہے نا وہ سامنے رکھتا ہے کہ اس میں تیل ڈال دو. روس کو بیسیکلی اس کو منت کر رہا ہے کہ بھائی جس کو نقصان پہنچانا تھا اب اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دوسرا چائنا کی ظاہر ہے کہ ابھی انٹرنیشنلی اگر پرائس 100 سے اوپر گئی, 120 پہ گئی, پھر نیچے آئی. آج پاسداران انقلاب نے یہ کہہ کر کہ $200 فی بیرل کے لیے تیار ہو جائے, دنیا تیار پوری دنیا کو کہا ہے, اور کہا ہے کہ 1 لیٹر تیل بھی ہماری مرضی کے بغیر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نہیں گزرے گا. جس کو کنسیشن دینی ہے ہم دیں گے, جس کو بھیجنے کا اور اس کا گزرے گا جو ان ممالک کو جنہوں نے جنگ امپوز کیا وہ سفارت خانوں سے نکالے گا. جی, ایک طرف بحرین, متحدہ عرب امارات, کویت, قطر, ان کی کمپنیاں فورس میجر اپلائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کانٹریکٹس پورے نہیں کر سکتے, اپنی ریفائنریز بند کر رہے ہیں. دوسری طرف 11 ملین بیرل تیل, آج کی خبر جو ہے تازہ ترین میدان جنگ کی, یہ بھی میدان جنگ کی خبر ہے نا, کیونکہ میدان جنگ جو ہے وہ صرف میزائلوں والا نہیں ہے. اب اس جنگ کی ہوسٹیج بن چکی ہے پوری دنیا کی اکانومی, پوری دنیا کی آئل سپلائی, پوری دنیا کی فوڈ سیکیورٹی, پوری دنیا کی اوور آل سچویشن آپ دیکھ لیں. 11 ملین بیرل سپلائی کیا, اور وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے اوپر پورا 3 صفحے کا آرٹیکل چھاپا ہے کہ اتنا تیل تو ایران جو ہے وہ جنگ سے پہلے نارمل حالات میں ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا جتنا اس نے اس جنگ کے حالات میں ایکسپورٹ 12 دن کے اندر کیا. اور ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایران کی نیوی ختم کر دی ہے, 52 جہاز 32 سے شروع ہوا تھا, 51 سب 50 52 تینوں فگرز, ہر فگر 42 بھی دیا تھا, 32 بھی دیا تھا, کہ ان کے ٹوٹل اتنے جہاز ہیں وہ سارے 32 کا سمندر کی تہہ میں جو ہے وہ اتار دی ہیں. میں نے ان کی فضاؤں کو مسخر کر لیا, ان کا کمیونیکیشن نظام ختم کر دیا, ان کے ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا, ان کی 2 ٹیئرز لیڈرشپ کے جو ہے وہ میں نے اسیسینیٹ کر دی ہیں. میں تو پتہ نہیں کیا کچھ اپنے تمام آبجیکٹیوز میں اچیو کر چکا ہوں. 11 ملین بیرل, اینڈ سرپرائزنگ پارٹ از کہ پوری دنیا خریدے گی فار ایگزامپل $90 فی بیرل پہ, یا $100 فی بیرل پہ, یا 120 پہ, جب 150 ہوگا 150 پہ, جب 200 ہوگا 200 پہ. چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ایران کے ساتھ 25 سال کا, کہ ہم آپ کو $400 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے, آپ ہمیں لاک کر کے ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر آئل دیں گے. صحیح. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سچویشن 2 مہینے ایسے چلتی ہے یا 3 مہینے ایسے چلتی ہے, جنگ کے حالات نارمل ہونے کے بعد بھی سپلائی چین اتنی آسانی سے بحال نہیں ہوا کرتی. جب ایک دفعہ سپلائی کٹ آف ہو جائے, ٹائم ٹیکنگ ہے نا. ہاں, جہاز جو ہے وہ اڑ کے نہیں آئے گا, پانی میں تیر کے آئے گا, ٹائم لگتا ہے. وہ پیچھے چلا گیا, لنگر انداز ہو گیا, شپنگ روٹس بند ہو گئے, عملہ چھٹیوں پہ چلا گیا, کمپنیاں جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں, ریفائنری کا کام نہیں چل رہا, ان کا سٹاف جو ہے وہ باہر سے کہیں سے آیا ہوا تھا, وہ اپنے ملک چلا گیا ہے, کوئی گاڑی کروا کے زمینی راستے سے ریاض جا کے, جدہ جا کے کہیں اور سے اس نے فلائٹ پکڑی ہے. تو اوور آل سچویشن تو ساری نارمل ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا. اس وقت تک جب دنیا جو ہے وہ 150, 200, پونے 200, 120, 110 یا 100 یا $90 فی بیرل, وٹ ایور دا پرائس دا ہول ورلڈ از پیئنگ, چائنا جو ہے اس سے کہیں کم پیسوں میں تیل خرید رہا ہے ایران سے. صحیح. اور وہ اس کو مل رہا ہوگا. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے اپنے پیر پہ کتنی بڑی کلہاڑی ماری ہے کہ اس کے ابھی میں دیکھ رہا تھا ماریو نوفل نے جو ہے وہ فگرز شیئر کیے, اس نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بتایا کہ یہ جو 2022 سے 2026 کی 4 سال کی جنگ ہے, 4 سال کی جنگ ہے روس کے خلاف. ابھی تک یوکرین نے جس کو پورے نیٹو اتحاد کی سپورٹ حاصل ہے, ان کی طرف سے اسلحہ مل رہا ہے, ان کی طرف سے ٹیکنالوجی مل رہی ہے, ان کی طرف سے پیسہ مل رہا ہے, اس نے اب تک روس کے خلاف ٹوٹل 600 انٹرسیپٹرز فائر کیے ہیں پیٹریوٹ کے. صحیح. 4 سال میں. اور پہلے 3 دن میں امریکہ نے اس ریجن میں اپنے اڈوں, اور اسرائیل نے اسرائیل کے
مختلف مقامات کو بچانے کے لیے 3 دن میں 800 انٹرسیپٹر فائر کیے. اس کا مطلب ہے لیتھل کتنا ایران کا حملہ لیتھل ہے. کین یو امیجن دا اسکیل؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ ایران کا بہت لاس ہوا ہے. ایران مطلب آپ اندازہ لگائیں نا, آپ کے 170 معصوم بچیاں جی جس طریقے سے ان کے اوپر حملہ 200 سے اوپر. آج ہی ان کے وزیر تعلیم نے بتایا ہے کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس 200 سے اوپر شہادتیں ہیں جی. اس کے بعد ان کے سپریم لیڈر, ان کے انتہائی اہم ترین عہدوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ایسی شخصیات جو ان کے لیے بہت قیمتی تھی, وہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. ایران کا انفراسٹرکچر کا بہت ڈیمیج ہوا ہے, ان کے ہاں بمباری ہوئی ہے. لیکن آن دا فلپ سائڈ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیسے کیا. ایران نے امریکہ کے, میں اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی کر چکا کہ وہ جو دیکھیں نا پورا عرب اور اسرائیل وار آپ پڑھ لیں, اور اب ایران کی 12 دن کی جنگ اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف دیکھ لیں کتنا فرق ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس ہمیں کیا بتاتا ہے, واقعاتی شواہد اور آنے والی خبریں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ایران جو ہے اس نے امریکہ کے, اسرائیل کے جو ارلی وارننگ ریڈارز تھے وہ تباہ کر دیا. جنگ کی آواز نہیں ہے, بارش اور بادل گرج رہے ہیں. ہاں, اور یہ شکر ہے کہ بڑی جو ہے وہ ٹائملی بارش ہوگی, ورنہ اسلام آباد راولپنڈی میں موسم جو ہے وہ بڑی حد تک گرمی کی طرف جا چکا تھا. اب سنا ہے کہ اس بارش کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سی ٹھنڈ واپس آئے گی, تھوڑا سا بہتری کی طرف جائے گا. بہرحال جو اس ریجن میں خاص طور پر جس طریقے سے میں مائک دیکھ لوں گا, مائک دونوں چالو ہیں. جی مائک دونوں چالو ہیں. جو ایران ہے, ایران نے ان کے ارلی وارننگ, ان کے ریڈارز تباہ کر دی ہیں. جب ہی تو آپ دیکھیں نا کہ بڑے انپریسیڈنٹڈ سینز ہیں کہ آپ کو F-35, F-15 یا F-16 طیارہ اڑا کے چیز کرنا پڑ رہا ہے ایران کے سلو موونگ ڈرونز کو شاہد ٹیک ڈاؤن کرنے بھائی شاہد کو. شاہد ڈرونز جو ہیں ان کے, اور اب انہوں نے ان کا ایک نیا ویریئنٹ لانچ کیا جو الیکٹرک بیٹری سے چلتا ہے. اس کا پنکھا جو ہے وہ اب آگے ہے. پہلے والے کا جو ویریئنٹ تھا اس کا پنکھا پیچھے تھا, اب اس کا پنکھا جو ہے نا وہ آگے ہے. اور وہی اس کی جو ہے نا خاص سی 2 اسٹروک انجن والی آواز, کیونکہ اس میں انجن وہ والا لگا ہوا ہے, لیکن اب اسے الیکٹرک موٹر سے اس کو جو ہے وہ پاور کیا جا رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو ڈپلیشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ پیسے کی کمی ہے. امریکہ نے وینزویلا کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے باوجود اس کے کہ امریکہ 500 بلین پر ویک اس وقت بھی ادھار لے رہا ہے, 50 بلین ڈالرز پر ویک امریکہ کی بوروئنگ ہے. میں آج یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پبلش ہوا ہے فگر, میں اس کو دیکھ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جو ٹیرفز لگائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس طریقے سے اس نے وینزویلا کے آئل کے اوپر قبضہ کیا ایک طریقے سے, اس کے بعد اس کے پاس پیسے کی بہتات تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ مشین بنانے والے ہاتھ تو ان کے پاس اتنے ہی ہیں نا, وہ ان کی تعداد تو 4 گنا یا 5 گنا نہیں ہو گئی. صحیح. تو جو انٹرسیپٹرز بنتے ہی ایک لمیٹڈ تعداد میں, اور اس کو بنانے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی انٹرسیپٹر بنا سکتے ہو. تو ایسی صورتحال میں امریکہ جب اس کو اب والے تھارڈ تباہ ہو گئے, اب خبر آ رہی ہے کہ ساؤتھ کوریا سے تھارڈ جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ. ساؤتھ کوریا کہے گا کہ یہ تھارڈ آپ کو ہمیں بھائی کم جون کے سامنے ڈال دیا, اور ان کی میزبانی کرنے کے نتیجے میں ساؤتھ کوریا نے چائنا کے ساتھ بہت بڑی سفارتی ٹکر لی. چائنا کو آبجیکشن تھا, ان کے درمیان اربوں ڈالر کی سیاحت ہوتی تھی, ٹورزم تھی, بہت بہترین, اب حالات بہت بہتر حالات تھے. یہ جو تھارڈ ہے اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا. دوسرا, اگر چائنا جو ہے وہ آج سے ہفتے 10 دن کے بعد تائیوان کی طرف موو کرتا ہے تو اس جنگ میں پھنسا ہوا امریکہ کیا کرے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ان کی ساکھ کو کتنا نقصان ہوا ہے. یہ جنگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اچھا موساد والے اس کے اوپر آ جاتے ہیں, خبر کہیں وہ نہ ہو جائے. یہ جو سچویشن بنی ہے نا, دیکھیں موساد فرام ڈے 1 کچھ ایسی پراسرار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ریجن میں کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موساد نارمل گیمز تو نہیں کرتی ہوگی نا. ظاہر ہے کہ وہ اس پورے ریجن میں جیسے ایران میں ان کا انفراسٹرکچر پکڑا گیا تھا, کب سے کام کر رہے تھے, کون کون ان کے ساتھ ملوث تھا. پھر جیسے سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا ہے, گریس پہ اٹیک ہوتا ہے, آذربائیجان پہ اٹیک ہوتا ہے, ترکیہ پہ اٹیک ہوتا ہے, تو پیچھے ایران نہیں نکلتا, پیچھے ہاتھ یہی موساد کا نکلتا. اب ان کا ایک انٹیلیجنس اینڈ اسپائی نیٹ ورک تو ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے بارے میں فردر انویسٹیگیشن از ریکوائرڈ.
فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی سنگاپور کا جہاز تیل بردار جہاز وہ تباہ ہوا ہے، انہوں نے فوری طور پہ ایران کے خلاف ری ایکٹ نہیں کیا، اور پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کرو کو عمان نے بچایا ہے، اور اس کے پیچھے بھی خدشہ یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے موساد کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر موساد لائکلی یہی ہے کہ ان کے جو سلیپر سیلز موجود ہیں ایران میں اور ان کے جاسوس ایجنٹس موجود ہیں جنہوں نے آبویسلی بہت سارے اہم انفارمیشن بھی فراہم کی اسرائیلیز کو اور امریکنز کو، لوکیشنز بھی فراہم کی، جو حالیہ دنوں میں احتجاج ہوئے ان کو بھی آرکیسٹریٹ کروایا، وہ جو سب کچھ کروا رہے تھے، تو کیا ان کی اتنی پینیٹریشن نہیں ہوگی کہ وہ فالس فلیگ اٹیکس فرام ایرانین ٹیریٹری لانچ کر سکے؟ ایران نے جتنے بھی اٹیکس ہوئے ان کو اون کیا. کچھ اٹیکس ہیں جن کو اون نہیں کیا. وہ کہتا ہے راس تنورہ کی آئل ریفائنری کے اوپر میں نے حملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں آئل فیسلٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کبرس پہ حملہ نہیں کیا، سائپرس کے اوپر ہم نے نہیں بھیجے ڈرون یا میزائل. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ترکیے پہ ہمارے آرڈرز کے اوپر نہیں ہوا، آذربائیجان کے اوپر ہم نے نہیں کیا. اب اس ساری سچویشن میں موساد کو، اور یہ کیوں لگتا ہے کہ سوٹ کرتا ہے، لنسے گراہم جو کہتا ہے کہ میں نے لابی کیا ہے، میں نے طریقے بتائے ہیں نیتن یاہو کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہاں سے کون سی رگ دباؤ گے تو آپ اسے منا لو گے، اس نے اس کو تسلیم کیا ہے. وہ غصے میں نظر آتا ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب، خاص طور پہ سعودی عرب کیوں اس جنگ میں نہیں کودا، ہم اکیلے کیوں لڑے. اب بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں جھونکنے کا، وہ بھی سیانے ہیں نا، ان کو وہ یعنی کہ بلائنڈ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے. آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں نا قطر کے پرائم منسٹر کا قطر کے امیر کا سٹیٹمنٹ، جاسم بن حمد الثانی، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون کال کے اوپر ڈائریکٹ کہا ہے کہ آپ یہ جو جنگ کر رہے ہیں اس کے بڑے سیریس اور بڑے سخت نتائج ہوں گے. اور پھر جو احمد الہبتور جو ہے بلینئر مالک ہے، اس نے جو اوپنلی لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو اور ان کو تو نہیں ہم قربان کر سکتے، اور یہاں پہ گیمز کون کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے ایران سے بہت گلے شکوے ہیں، لیکن یہاں پر اس جنگ میں ہم ایندھن نہیں بنیں گے. یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو وہ جو لنسے گراہم ہے وہ بھی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس میں پاکستان بھی، آبویسلی سعودی عرب انوالو ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ لامحالہ یا پاکستان کے اوپر بانٹ آئے گا، یا پاکستان شامل ہو جائے گا، یا پاکستان اس کے اوپر اپنا ایک کچھ نہ کچھ کردار ادا کرے گا. تو پورے ریجن میں وہ پھیلانے کے لیے اب موساد لائکلی یہ ہے کہ دیکھیں وہ اگر انہوں نے ایسا کچھ ٹریگر کروانا ہے، جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے اگر آن لائن کیبنٹ میٹنگز لینا شروع کر دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن میں کسی بھی عرب رہنما، چاہے وہ محمد بن زید ہوں، چاہے وہ بحرین کے، چاہے وہ عمان کے، چاہے کسی اور ملک کے، لیکن یہاں پر موساد ایک کوئی اتنا بڑا فالس فلیگ آپریشن ضرور کر سکتا ہے. اور اس کی یعنی کہ جس کے لیے انیبلنگ گراؤنڈ آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ اگر تو پہلے دن وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ جائیں گے، بمباری کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، نیچے جناب اپرائزنگ ہو جائے گی اور ہمارے تمام معاملات زبردست ہو جائیں گے، ہوتا اس کے برعکس ہے. اور جو ایران نے ریزیلینس دکھائی، جو انہوں نے مزاحمت دکھائی، اس کے پلاننگ دکھائی، اب اس کے نتیجے میں، اور وہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہم تو 20 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے، 20 سال سے ہماری تیاری ہو ہی صرف اس جنگ کے لیے رہی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ جہاں پر ہمارے خاتمے کے لیے، یہاں پر رجیم چینج کے لیے، اسلامک ریولوشن جو ایران کا ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے اس قسم کا سٹیپ امریکہ اور اس کے اتحادی اٹھائیں گے. تو ہم نے تو آج تک تیاری صرف اس کے لیے کی تھی، اور آج آپ ہمارا ٹرو پوٹینشیل دیکھیں گے. ایسے تو نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب این آئی فار این آئی، کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بدلہ ڈی سیلینیشن پلانٹ، بینک کا بدلہ بینک، مطلب آئل ریفائنری کا بدلہ آئل ریفائنری، جہاز کا بدلہ جہاز، بینک کا بدلہ بینک. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب تو آپ باوجود وار ٹائم سینسرشپ کے وہاں پر جو لوکلز ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے
وہ یا تو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر میزائل بج گیا, یا یہ کہہ رہا ہے وہ ہم تو لائیو تھے, لائیو کے دوران ہی ہو گیا. ہاں, یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا ہم تو وار ٹائم سینسرشپ کا سامنا کر رہے ہیں, ہمیں فلاں 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 چیز بتانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جب آپ وہ گن دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں میزائل حملہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے, اس کا مطلب ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے میزائل آ گیا. اس کا امپیکٹ آن گراؤنڈ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھیں. جو چیزیں عباس عراقچی نے اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہیں اور جو پاسداران انقلاب دعویٰ کر رہے ہیں, اس کو بی بی سی ویٹ کر رہا ہے. بی بی سی آبویسلی ایران کا, واشنگٹن پوسٹ, فائنینشیل ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل سب لکھ رہے ہیں. جو خبریں تسنیم, جو خبریں پریس ٹی وی, فارس نیوز ایجنسی, جو خبریں تہران ٹائمز دے رہا تھا, جو پریس کانفرنس اسماعیل بقائی کی تھی, یا جو گفتگو ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ہو رہی تھی, وہ گفتگو اب زیادہ کریڈیبل تصور کی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو گفتگو اسرائیل اور امریکہ اس کے بارے میں کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت تازہ نقشہ ہے میدان جنگ کا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ فنشڈ یٹ ان ایران. ظاہر ہے کہ آپ کیسے فنش ہو سکتے ہیں؟ آپ کا تو جتنے بھی آپ نے اناؤنس کیے تھے ایجنڈاز, جو آپ نے گول پوسٹ شفٹ کیے, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ وہ اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا. وہ وائٹ ہاؤس نے دیکھا کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ وائٹ ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فیلنگ آئی کہ ایران حملہ کرنے اسٹیو وٹکوف کے اور جیرڈ کشنر کے اور فلاں کی گفتگو سے کہ ایران حملہ کر سکتے ہیں. ویئر از دی ایویڈنس؟ اس نے ڈال بھی ان 3 مشیروں پہ دی ہے نا جنگ بھی, کہ ان کی غلطی ہے. اچھا, اب سر کیا پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ روس انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے, روس جو ہے وہ ایران کو بتا رہا ہے, اور سیٹلائٹس چائنا کے یوز ہو رہے ہیں. یہ الزامات لگ رہے ہیں. اب یہ سی این این نے ایکسکلوسیو کر کے چھاپا ہے, رشیا از گیونگ ایران اسپیسیفک ایڈوائس آن ڈرون ٹیکٹکس ویسٹرن انٹیلیجنس سورسز سے. یعنی کہ وہ ان سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا. بہرحال اس وقت خلاصہ جو ہے وہ جنگ کا ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے اس نے ایگری کر لیا ہے 400 ملین بیرل کروڈ آئل ریلیز کرنے کا. کب تک ہوگا 400 ملین بیرل جو ہے آئل؟ جی, اٹس اے ہیوج نمبر, بہت بہت بڑا. یعنی امریکہ کے جو ٹوٹل اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں وہ 792 یا 782 ملین بیرل ہے. تو 400 ملین بیرل انٹرنیشنل انرجی ایجنسی جو ہے وہ جاری کر رہی ہے. اتنا بڑا کرائسس, یا اس کو اتنا ایمپلیفائی, اس کا دائرہ اتنا پھیلا دیا ہے ایران نے. اب کتنے دن اس سے آپ کنٹرول کر لیں گے؟ لا محالہ آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا, آپ کو کسی اور نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا. اب 400 ملین بیرل جو ہے وہ جاری کرنا پڑا. یہ جنگ سے پہلے کیلکولیٹ کیا ہوگا نا بیٹھ کے, جس نے سوچا کہ ہم یہ جنگ شروع کریں, پھر بیٹھ کے ڈسکس کیا, پیپر پہ لے کے آئے. کل آپ نے ٹویٹ پڑھا تھا جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کیا تھا, ایپک مسٹیک. ہاں, اس نے کہا پلے اسٹیشن پہ انہوں نے پلان کیا. پھر اسلامک جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہماری نیوی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ کون سے ویسل گزریں گے کون سے نہیں. 1 لیٹر تیل بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں جائے گا. اور سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے آج یہ آیا کہ ابھی تک ہم جہاں سے حملہ ہو رہا تھا وہاں پر حملہ کر رہے تھے, یا جوابی حملہ کر رہے تھے. اب ہم آل آؤٹ اپنے ٹارگیٹس پہ جائیں گے, اپنی مرضی کے ٹارگیٹس پہ جائیں گے. یہ بڑا ظاہر ہے کہ سچویشن. ایرانین کاؤنٹر اٹیکس کنٹینیو وائل سیورل گلف اسٹیٹس انکلوڈنگ کویت, قطر, سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای رپورٹنگ میزائل اینڈ ڈرون انٹرسیپشنز ان ریسنٹ آورز. یعنی کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس کی تفصیل پہ جائیں گے تو بہت جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ہو جائے گا. لیکن اب جو ہمارے سامنے جنگ کا منظرنامہ ہے, اس جنگ کے منظرنامے میں نظر یہ آتا ہے کہ موساد جو ہے وہ ڈرٹی پلے, اپنی ڈرٹی گیمز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ بڑا کر سکتا ہے. دوسرا, واضح طور پر جنگ کے تمام تر نقصانات کے باوجود ایران اس وقت کنٹرول کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. انٹرنیشنل آئل پرائسز, اسٹریٹ آف ہرمز میں فریڈم آف نیویگیشن کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا, ریجن میں کہ کون سا بینک, کون سی ٹیک کمپنی کام کرے گی, کون سا بینک چلے گا, کون سی ایئر لائن اڑے گی, کون سا سیاح کہاں جا سکتا ہے, یہ سب ایران جو ہے وہی کنٹرول کرے گا. اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات
بہت طویل ہوگی. اگلی ویڈیو میں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ویڈیو سے مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اب کہیے اللہ حافظ.